सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद सियासत में मैं हूं आपकी होस्ट मलिया ख़ान और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट राजा खालिद साहब। उनसे हम डिस्कस करेंगे आजकल जो कुछ नई अमेंडमेंट्स होने जा रही हैं, कुछ नई अपॉइंटमेंट्स होने जा रही हैं जजेस की, और उसके अलावा ये कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके हाई कोर्ट है, सॉरी जो हाई कोर्ट है उसके अंदर भी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ अपॉइंटमेंट्स होने जा रही हैं। सो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरऑल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। ठीक, अल्लाह का ठीक ठाक हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र चलें, है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, सो गुड। सो राजा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जुडिशल कमीशन की जो रूल मेकिंग कमेटी है उनकी तरफ से सजेशन आई है कि जो हमारे हाई कोर्ट के जज हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है उससे पहले उनकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ को देखा जाएगा और प्रॉपर उसको जांचा जाएगा और उसके बाद वो की जाएगी। तो आपके ख़्याल में ये ठीक है? मतलब हाई कोर्ट के जज को के साथ इस तरह से करना, नंबर वन। नंबर सेकंड, मेरा एक और भी चीज़ है, वो ये कि आपको क्या लगता है कि हाई कोर्ट के जज का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए है उनको अपॉइंट करने का, और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए हैं जो उनमें मौजूद हों, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, इनको अपॉइंट किया जा सकता है? देखिए मलिया, मैं समझता हूँ कि माजी में इस तरह से हुआ कि बाज़ ऐसे लोगों को अपॉइंट किया गया, उनकी एलिवेशन हो गई हाई कोर्ट में कि जो फिज़िकली दे वर नॉट फिट, अच्छा। और ऐसा हुआ कि वो बेचारे हॉस्पिटल्स के दौरे करते रहे या व्हील चेयर पे थे या ऐसी कैफियत रही, बीमार लोग थे। और एक बंदा जो फिज़िकली फिट नहीं है, किसी बीमारी का शिकार है और मुसलसल उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, उसकी मेडिकेशन हो रही है, तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो इतने बड़े ओहदे पे बैठना। मेंटली भी फिट हो। और वो ये चूँकि बड़ा तनदेही से ये काम करना होता है बड़ा मेहनत तलब काम है। और हमारे यहाँ आपको पता है कि पाकिस्तान में फॉल्स लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है, फ्रीवलेस और फॉल्स किस्म की लिटिगेशन, ओके। जिसकी वजह से पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है हमारी बिलखसूस सारी कोर्ट्स में। लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप देखें कि हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में केसेस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में तो हज़ारों की तादाद में है। पिछले अरसे में आपने सुना होगा कि जो पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट में वो 60,000 के करीब पहुंच गई थी। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि जिस रफ्तार से जो नए चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान हैं, जनाब यहिया खान अफरीदी साहब, तो बड़ी सूरत के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ वो मुकदमात को निपटा रहे हैं। वो और उनकी क़यादत में जितने भी बेंचेस हैं, तो अब ज़रूरत इस बात की है, मैं समझता हूँ ये अच्छी सुजेशन है कि लोगों का एक तो फिज़िकली देखा जाना चाहिए कि वेदर दे आर फिट टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ और नॉट, और दूसरा ये चेक होना चाहिए कि मेंटली वो ठीक है। मेंटली स्पेसिफिकली किस चीज़ का आइडिया? मेंटली देखिए, बाज़ लोग बीपी के पेशेंट होते हैं, थोड़ी सी किसी ने बात की हाइपर हो जाते हैं। एक जज को अच्छा सामे होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए, उसके अंदर तहम्मुल होना चाहिए, बर्दाश्त होना चाहिए। ये नहीं कि अगर किसी की कोई कड़वी कसीली बात आ गई किसी वकील की तरफ से, या सपोज कि उसने टाइम ज़्यादा ले लिया, या बाज़-औक़ात कोर्ट्स में ये होता है कि रेपिटिशन करते हैं, रिपीट करते रहते हैं अपने आर्गूमेंट्स। अच्छा। तो कोई इस तरह की बात हुई तो आप हाइपर हो जाएं। बहुत सारे लोग हाइपर हो जाते हैं, हाइपर हो के फिर वो इंसाफ नहीं कर पाते, यानी वो डिसमिस करना शुरू कर देते हैं। या फिर ये है कि मैं समझता हूँ कि पूरी तवज्जो के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ वो ना तो केस सुन पाते हैं और ना ही उनका फैसला, वो जिसे कहते हैं ना कि स्पीकिंग ऑर्डर या स्पीकिंग जजमेंट या वेल ऑथर जजमेंट की सूरत में सामने नहीं आता। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये अच्छी प्रपोजल है। इसके साथ जो दूसरा सवाल था आपका कि एक जज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, देखें जो बुनियादी बात है वो एक जज को इंडिपेंडेंट माइंड के साथ बैठना चाहिए और इंडिपेंडेंस होनी चाहिए एक जज की। उसके अंदर अपनी खुद मुख्तारी होनी चाहिए, उसकी अपनी राय होनी चाहिए, उसके अंदर इतनी करज होनी चाहिए कि वो हर तरह के प्रेशर को सस्टेन कर सके। ठीक है, जो आज का सबसे बड़ा मसला और हमारी जुडिशरी का हमेशा से मसला रहा, राइट फ्रॉम द जस्टिस मुनीर केस, कि जब जस्टिस मुनीर ने वो फैसला दिया था वो भी किसी प्रेशर के नतीजे में था। उसके बाद देखिए कि तवातर के साथ इस तरह के फैसले आते गए कि साबित ये हुआ कि हमारी जो जुडिशरी थी, या एपेक्स जुडिशरी बिलखसूस, उसके बाद लोग प्रेशर नहीं सस्टेन कर सके, जिसकी वजह से हमारी जुडिशरी इस मकाम तक पहुंच गई कि हमारा इंडेक्स में जो ग्राफ है वो बहुत नीचे आ गया। हम 140वें नंबर पे चले गए, तनज़ली में, तरक्की में नहीं।
پھر یہ ہے کہ اس کی انٹیگریٹی، ٹھیک ہے، کہ اس کی انٹیگریٹی ہو، ہز انٹیگریٹی شوڈ بی ابو دی بورڈ، ٹھیک ہے، وہ کویسچنیبل نہ ہو، کیونکہ انٹیگریٹی ہوگی تبھی کریڈیبلٹی بھی ہوگی، تبھی کریڈیبلٹی بھی ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ اس کی وہ کمپیٹنٹ ہو. ججز کے لیے کہا جاتا ہے، ایک ڈکٹم ہے، ایک مقولہ ہے کہ جج شوڈ ویئر آل دی لاز آن دی سلیوز آف ہز روب، کہ سارے جو قوانین ہیں اسے یہاں پہ لکھے ہونے چاہیے. مطلب یہ کہ قانون اس کے فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے، اس سے ہر طرح کے قوانین آتے ہوں، لہٰذا وہ کمپیٹنٹ بھی ہونا چاہیے. پھر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کرج یعنی بریو ہونا چاہیے. پھر یہ ہے کہ اس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو، ڈیسیژن میکنگ پاور ہو. ہم نے دیکھا ماضی میں اور اب بھی دیکھتے ہیں کہ بہت اچھے وکیل تھے، وہ وکلا میں بڑا نام تھا ان کا، لیکن جب وہ جج بنے تو کامیاب ججی ثابت نہیں ہو سکے، اس لیے کہ ان کے اندر وہ ڈیسیژن میکنگ پاور نہیں تھی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، وہ طاقت نہیں تھی. لہٰذا اسے بھی ایگزامن کرنا چاہیے کہ بندہ کنفیوز تو نہیں ہے. شاید یہی ہے کہ ڈیسیژن میکنگ پاور ہونی چاہیے، کہ یہ بندہ کسی تذبذب کا، کنفیوژن کا یا کوئی ڈاواں ڈول ہونے والا تو نہیں ہے. اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی میں اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہیں. جب بات یہ پک کر گیا فوراً پھر اس نے ڈیسائیڈ کر دیا اور اس پہ بالکل فرم رہا. ہم نے ایسے بھی دیکھا کہ کورٹ میں بعض اوقات نا جج نے کچھ اور فیصلہ دے دیا، بالکل 100% اس نے کہا کہ یہ کیس تو بنتا ہی نہیں ان گراؤنڈز پہ، جب فیصلہ سامنے آیا تو کچھ اور تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی جو آپ کی آبزرویشن تھی، ایک تو روٹین کی آبزرویشنز ہوتی ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، جو آپ نے کورٹ میں کہہ دیا کہ یہ تو ٹوٹلی بالکل فالس کیس ہے، بیس لیس کیس ہے، کوئی جو کہہ، لیکن جب فیصلہ آتا ہے تو وہ ادروائز ہوتا ہے. تو یا تو آپ کی آبزرویشن غلط تھی، یا پھر بعد میں جو آنے والی ججمنٹ ہے وہ غلط تھی. یو آر اے کنفیوزڈ پرسنالٹی. سو اس کا مطلب ہے کہ آبزرویشن بھی امپورٹنٹ ہے ڈیسیژن میکنگ سے پہلے. اگر آپ آبزرو صحیح کرو گے تبھی آپ ڈیسیژن بھی ٹھیک دے پاؤ گے. جی. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ بات یہ تو ہو گیا، پھر وکلا سے جو لوگ لیے جاتے ہیں، ججز عموماً وکلا سے لیے جاتے ہیں. 10 ججز جائیں گے سپوز کسی بھی ہائی کورٹ میں، تو اس میں 2 سیشن ججز ہوں گے جو نیچے سے پروموٹ ہو کے جاتے ہیں، باقی 8 وکلا ہوں گے. اس طرح سے ہوتا ہے. تو ان کا بھی چیک کیا جانا چاہیے کہ ایک جو وکیل ہے اس کی بالکل زندگی کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے، اس کی شہرت ہر طرف ہر چہار سو پھیلی ہوتی ہے، کہ اس کی انٹیگریٹی کیا ہے. وہ ایسا تو نہیں کہ جو ججز کے نام پہ پیسے وصول کرتا رہا، ایسا تو نہیں جو کلائنٹس کو مس گائڈ کرتا رہا، جس کا کیس نہیں بنتا تھا اس نے پھر بھی کیس دائر کر دیا صرف پیسے بٹورنے کے لیے، اور سال کے بعد کہے کہ نہیں وہ تو جج صاحب مل گئے تھے دوسری پارٹی کے ساتھ، یا جج صاحب کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی، حالانکہ اس کا کیس ہی، اس کی انسٹیٹیوشن ہی غلط تھی، کیس ہی بے بنیاد تھا. اچھا، کوئی اس طرح کی شہرت تو نہیں اس کی کہ دوسری پارٹی جو ہے اس کے اوپوننٹ جو کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ کوئی ملی بھگت ہو، ان کے ساتھ ان لیک ہو جائے، ادھر سے تو پیسے وصول کر لیے ان ٹرم آف فیس، تو دوسری طرف بھی وہ اب ان سے کوئی وصولی کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کا کیس بنوا دوں گا، اپنے کیس کو کمزور کروں گا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ریڈرز کے نام پہ، اسٹینو کے نام پہ، پولیس کے نام پہ، ججز کے نام پہ پیسے وصول کرتے ہیں. اس طرح کی انٹیگریٹی والا بندہ تو نہیں ہے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں بہت اگلی سطح پہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں، ٹھیک ہے وکلا کے اپنے ویوز ہوتے ہیں، پولیٹیکل ویوز رکھتے ہیں سارے لوگ، لیکن وہ جو جلسوں میں تقریریں کرنے والا، نعرے لگانے والا، یا کسی پارٹی کے ساتھ بالکل اوپنلی بریکٹ ہے، تو میری ذاتی جی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو بھی جج نہیں ہونا چاہیے. یقیناً وہ جب جج بنے گا تو وہ اپنی پارٹی، اپنے گروپ، اپنے گروہ کی طرف اس کی انکلینیشن ہوگی انصاف کرتے وقت. ظاہر ہے بالکل، جس پارٹی کو سپورٹ کرتا رہا ہے پہلے وہ تو یہ ہوگا ہی. پھر صحیح ہو گیا. سو گڈ. سو بڑا ڈیٹیلڈ آنسر دیا آپ نے، وچ از ویری، سن کے مجھے اچھا لگا ہے کہ کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے کور کر لی ہیں. سو گڈ. سو اس کے علاوہ راجہ صاحب ایک اور چیز یہ کہ ہم لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آلموسٹ 32 نئے ججز ہیں جو کہ اب ہائی کورٹ کے اندر جن کی اپوائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان ججز کی کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے، اور مور اوور دیٹ الیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ کیسے رکھا جائے گا؟ سب سے امپورٹنٹ تو یہ والی بات ہے. جی دیکھیں، رولز کا جو خاکہ ہمارے سامنے آیا، جو آج کے اخبارات میں بھی رپورٹ ہوا، کچھ ہم نے کل بھی مختلف چینلز پہ دیکھا،
تو اب 21 تاریخ کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے، اس کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے. اس میں رولز کو کس حد تک اپروو کرتے ہیں، ان ٹوٹو کرتے ہیں یا کسی تجویز سے اتفاق نہیں کرتے، یہ تو 21 کو پتہ چلے گا. اور اس کے بعد پھر شاید کچھ نئے لوگ بھی آئیں، نئی لسٹیں بھی بنیں. یہ میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو کرائیٹیریا ہے، جو ایلیجبلٹی ہے اور جو کنسیڈریشن ہے، جو کیریکٹرسٹکس ہیں، وہ وہی ہونی چاہیے جو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں. اور اس کو ٹرانسپیرنٹ کیسے بنا سکتے ہوں گے اس الیکشنز کو، مطلب یہ جتنے بھی ہمارے ہو رہے ہوں گے، اس سب کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی کیسے اس میں واضح رہے گی؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں اس طرح سے ہوتا رہا. پہلے تو یہ تھا کہ ایگزیکٹو کے ہاتھوں میں تھا سارا کچھ، تو پرائم منسٹر اور یہ سارے لوگ مل کے، تو جب یہ ترمیم نہیں آئی تھی 18ویں ترمیم، تو اس سے پہلے ججز کو اپائنٹ کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ ثاقب نثار صاحب کو کس طرح سے اپائنٹ کروایا گیا، فلاں کو کس طرح سے، اس طرح کی باتیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں. ثاقب نثار صاحب دو کہ کنٹروورشل ہو گئے بعد میں، لیکن وہ کمپیٹنٹ تھے. تو بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ کنٹروورشل بنا لیا، بہت ساری کنٹروورسیز میں انوالو ہو گئے، اور انہوں نے بالکل ایک طرف ایک طرف ان کا جھکاؤ تھا، ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک گروپ کی طرف ہو گیا. وہ ساری باتیں الگ سے ہیں، وہ چلے ایک اب وہ تاریخ کا حصہ بن گئے، اور تاریخ ظاہر ہے انہیں کیا نام دے گی وہ آپ کو بھی اندازہ ہے، مجھے بھی اندازہ ہے. لیکن اس کے بعد پھر یہ جوڈیشل کمیشن بنا، اس کے ساتھ پارلیمانی کمیشن، پھر بھی انگلیاں اٹھتی رہیں. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات نا جو ججز ہیں، کوئی ریٹائرڈ جج ہے، کوئی اور کسی جج کا بیٹا، کسی کا داماد، کسی کا بھتیجا، کسی کا بھانجا، یا کوئی بڑا جج ہے، اس کے چیمبرز، اس کی چونکہ لا فرم ہے تو اس کے چیمبر سے اگر کوئی اس کا ایسوسیٹ ہے، وہ کمپیٹنٹ ہے نہیں ہے، اس کی انٹیگریٹی ہے نہیں ہے، اپارٹ فرام دیٹ، بیسائڈ دیٹ، ان لوگوں کو اپائنٹ کر دیا جاتا ہے. تو اب چونکہ رولز نہیں بنے تھے، ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر تو صرف ایک ہے کہ ایج کیا ہوگی، پریکٹس کیا ہوگی، وہ تو آؤٹ لائنز ہیں، لیکن ڈیٹیل رولز نہیں تھے. اب رولز بن کے سامنے آ گئے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ ان رولز کے مطابق اگر تقرر ہوتا ہے یا انہیں مزید بہتر کرتے ہیں تو یہ وقت ہی ثابت کرے گا. اور بہتری آنی چاہیے. جب تک آپ ٹھیک لوگوں کو اپائنٹ نہیں کریں گے، آپ کا انتہائی امپورٹنٹ ادارہ ہے اسٹیٹ کا، انتہائی امپورٹنٹ آرگن ہے اسٹیٹ کا، اس میں اگر تقرریاں سیاسی بنیادوں پہ ہوں گی، تو آگے چیزیں کیا میرا اور تیرا اور ایک میرے کی بنیاد پہ ہوں گی، تو پھر آپ کا سسٹم 140 کیا یہ 240 پہ چلا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ چلیں یہ بات ہم لوگ کر ہی رہے ہیں، تو جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کے خلاف جو بھی درخواست دی گئی، جب تک وہ فگر آؤٹ نہیں ہوتی اور جب تک اس کی چیزیں سامنے نہیں آتی کنفرم، اس وقت تک انہوں نے کہا ہے کہ ان ججز کی اپوائنٹمنٹ کو بھی ڈیلے کر دینا چاہیے. تو آپ کے خیال میں یہ تو مطلب ڈیلے ہونا چاہیے، یا ظاہر سی بات ہے جو ان کی طرف سے آرڈرز آ گئے ہیں تو آرڈر کے خلاف بات ہو گئی نا؟ پھر میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہ چونکہ خود ایگریڈ آدمی ہیں، چونکہ انہیں چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا، سینیارٹی کا اگر پرنسپل قائم رہتا تو یہ آفریدی صاحب بن گئے چیف جسٹس. تو منصور علی شاہ صاحب وہ ایگریڈ پرسن ہیں، ایگریڈ پارٹی ہیں، لہٰذا ان کا ڈیفینیٹلی انٹرسٹ یہ ہوگا کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم اس کی سماعت ہو، اور اس کے لیے بھی ان کا مطالبہ یہ ہے کہ فل کوڈ کانسٹیٹیوٹ کی جائے. حالانکہ اسے صرف سننے کا مجاز جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہی ہے، فل کوڈ اسے نہیں سن سکتی. وہ ججز جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ نہیں ہیں وہ اسے نہیں سن سکتے. تو وہ کہتے میں نہیں سمجھتا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا اس کا کانسٹیٹیوشنل بینچ وہ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے، اس لیے کہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، پارلیمنٹ سوورن ہے ان رسپیکٹ آف لا میکنگ. تو لہٰذا پارلیمنٹ نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے، اپنی جورسڈکشن میں رہتے ہوئے یہ آئینی ترمیم کی ہے. لیکن چونکہ جو منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ اس سے ایگریڈ ہیں، ان کی ذاتی دلچسپی ہے کہ اس ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن ہونا چاہیے. اسٹرائک ڈاؤن ہوگی تو چیف جسٹس آف پاکستان ذاتی طور پہ اس سے متاثر ہوں گے. تو میرے خیال میں یہ نہیں ہوگا. پرسنل گریجز ہیں اس میں، اور پرسنل انٹرسٹ بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایسا ہوگا. لیکن آپ کو لگتا ہے ڈیلے ہو جائیں گے؟ نہیں، اس کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے.
یہ الگ سے ایک پروسیس ہے, اسے کنٹینیو کیا جانا چاہیے. چونکہ ججز کی تعداد کم ہے, لاہور ہائی کورٹ میں میرے خیال میں 26 یا 27 سیٹس خالی ہیں. کام سفر کر رہا ہے, پبلک سفر کر رہی ہے. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں کمی ہے, پشاور ہائی کورٹ کے اندر, سندھ ہائی کورٹ کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر بھی کوئی ایک جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک جج وہاں بھی کم ہے. اگر وہ پرانی دیکھا جائے 17 ججز کو دیکھا جائے, اب تو نیا جو بل پاس ہوا اس کی روشنی میں تو تعداد کر دی گئی 34, لیکن 2-4 ججز وہاں بھی چاہیے تاکہ یہ جو پینڈنسی ہے یہ ختم ہو سکے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ راجہ صاحب ٹرائل کورٹ کے جو مقدمے, ٹرائل کورٹ میں جو بھی مقدمے ہیں ان سب کو انہوں نے کہا ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ 1 سال کے اندر اندر دیا جائے گا. تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ مطلب 1 سال اٹس اے لانگ پیریڈ, تو 1 سال کے اندر تک کیا ہوتا رہے گا پھر؟ دیکھیے وہ میرے خیال میں جو ضابطہ فوجداری ہے نا, ہمارا جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, اس میں انہوں نے امینڈمنٹ پروپوز کی ہے, کیبنٹ نے کی, تو پھر وہ پارلیمنٹ کے اندر جائے گی. تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو مرڈر کیسز ہیں یا لائف امپریزنمنٹ ہے جن کیسز میں, ان کا ٹرائل ود ان 1 ایئر ہونا چاہیے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو کیسز جن میں 10 سال سے کم سزا ہے انہیں 6 ماہ کے اندر کنکلوڈ ہونا چاہیے. اور جو بڑے کیسز ہیں ہینس گراؤنڈز پہ جو لانچ ہوئی FIRs ہیں یا چالان ہوئے ہیں جو لوگ, تو ان کیسز کو بے شک سال مناسب ٹائم ہے قتل کیس کے لیے, تو اس سے زیادہ اسے نہیں جانا چاہیے. اور نہیں جائے گا, ظاہر ہے جب ایک پروویژن آ گئی اس کے اندر, لا کے اندر, تو اس سے 1 دن بھی آگے نہیں جا سکتا جج, اور اس کے حوالے سے رپورٹ کرے گا ہائی کورٹ کو. رپورٹ کرنے کا پابند ہوگا کہ اس کا فلاں کیس میں اتنی پروسیڈنگ ہوئی اور اتنے وٹنسز اس میں ہم نے ریکارڈ کیے, ان کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی, اور اتنا کام اس میں باقی رہتا ہے. لیکن ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے, اب پتہ نہیں وہ اس امینڈمنٹ کا حصہ ہے یا نہیں, جن میں مائنر پینلٹیز ہیں, جن میں کم سزا ہے, ان کے کیسز, یعنی بالکل مائنر پینلٹیز والے جن میں 3 سال سے کم سزا ہے, تو وہ تو 3 ماہ کے اندر ہونے چاہیے. اور جو 10 سال تک سزا ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بہتر ہوگا 6 ماہ کے اندر انہیں کنکلوڈ کیا جائے, تاکہ لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے اس ادارے پہ وہ قائم, جی وہ ریپوز کر سکیں, اپنا کانفیڈنس اس انسٹیٹیوشن پہ ریپوز کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. سو بہت بہت شکریہ راج صاحب. آج تو مجھے لگتا ہے ہم لوگوں نے کافی ساری ایسی چیزیں شیئر کر لیں جو نارملی نہیں کی جاتی, سو بڑی امپورٹنٹ بھی تھی. سو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سو ناظرین, پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے, انشاءاللہ اگلے میں حاضر ہوں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.